अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो शुरू करते हैं वही से। फरिया आती है, अपने वालिद से माफ़ी मांगती है, हाथ पर बोसा देती है उसको। वालिद भी माफ़ कर देते हैं। मेहमत ये सब कुछ देख के उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो बाहर निकल जाते हैं। सहर को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब कुछ कि इतनी आसानी से माफ़ कैसे होगी। और फिर वालिद साफ बता देते हैं कि बाकी बातें बाद में होगी। और नेक्स्ट सीन दोस्तों, यहाँ पर सनम और जानसू के बीच बहुत बुरी लड़ाई हो रही होती है। जानसू अपने बाप हालदुन के लिए रो रही होती है कि सनम ने उसको कैसे यूज़ किया, कैसे मार डाला। और फिर सनम को इसी हालत में घर से बाहर निकाल देती है कि हर चीज़, घर, रेस्टोरेंट, उसके पैसों से शॉपिंग सब कुछ करती है और उससे वफा ना कर सकी, उसे घर से निकाल देती है धक्के दे के। और सनम के साथ ऐसा होना ही चाहिए था। और सनम भी शर्मिंदगी के मारे वहाँ से निकल पड़ती है। और ऐसे दूसरी तरफ कुराय जो है वो ढूंढता फिर रहा है हांडे को कि हांडे कहाँ है। वही घोड़ों के फार्म हाउस आता है, दरवाज़ा नॉक करता है और वहाँ जाके भाग भाग पूछता है, आवाज़ें लगाता है और उसको आखिरकार हांडे मिल जाती है, बहुत ही मट्टी लगी हुई, कीचड़ लगी हुई हालत में। और यहाँ पर दूसरी तरफ मेहमत बहुत परेशान बाहर बैठा हुआ होता है क्योंकि उसकी बहन आती है जो बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी बेगम उसको समझा रही होती है कि तुम यहाँ ठिठर रहे हो, वो आराम से बैठी है। फिर लेवेंस सर से वो रिक्वेस्ट करती है कि आप ही इसको समझाओ कि ये वापस घर आ जाए, रात को बेंच पे तो नहीं सो सकता। कुराई की हालत बहुत ख़राब होती है हांडे को देख के, क्योंकि हांडे बुरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, उसकी गर्दन की हड्डी भी ज़ख्मी हो चुकी होती है। लेकिन वो एक वन मैन लेडी नहीं होती। कुराई ये बात नहीं समझता। एक तो 50वें एपिसोड तक वो आमिर के पीछे थी, फिर जब कुराई ने शादी की तो अब उस कुराई की ज़िंदगी डिस्टर्ब कर रही है, लिवेन सर के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पे फरिया परेशान है कि अपना निकाहनामा कहाँ पे छुपाए, कैसे में। अचानक उसके वालिद जो है वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको किसी बैग में लपेट देती है। वालिद उससे कहते हैं कि ये एक्सेप्ट कर लो कि गलती तुमने की है, बस दिल हमारा बड़ा है कि हमने तुम्हें माफ़ किया, हमने तुम्हें माफ़ किया है, तुमने गलती की है। और यहाँ पर सहर बहुत उल्टे सीधे ताने दे रही होती है फरिया को कि देखो एक गरीब कलसूम लड़की ने अपना घर बसा लिया और बेचारी तुम ना इधर की रही ना उधर की रही। उसको उल्टी सीधी बातें सुना रही होती है और वो इग्नोर कर सकती है और क्या कर सकती है। और यहाँ पे खतीजा खातून आती है आमिर के पास और उसे कहती है कि देखो बेटा, तुम तो एक वाइस मैन हो, एक ज़हीन इंसान हो, प्लीज़ अगर मेहमत कोई गलती करे उसको बर्दाश्त कर लो। तुमने रज़ा की हालत देख ली, मेरे भैया की हालत तुमने देख ली है। दूसरी तरफ दोस्तों, सनम उनाल साहब को सारी रात की जो आप बीती होती है वो बताती है कि कैसे आयसुन घर आई थी, तुम्हारी एक्स वाइफ, और जानसू के सामने उसने मुझ पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाया और जानसू पैनिक हो गई और मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। और फिर वो लारा की वालदा को फ़ोन करती है कि मेरे घर की चाबियाँ भेज दो। तो वो पूछती है कि क्या हो गई, तो वो साफ बता देती है कि मेरे और जानसू के बीच में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई है। दूसरे सीन में रज़ा साहब की फैमिली पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद सब एक टेबल पे बैठे हुए होते हैं और मेहमत को भी लेवेंट बहुत समझा बुझा के बिठा देता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारे बाप ने उसको माफ़ कर दिया तो तुम भी कर दो। खतीजा खातून भी उसको समझाती है, लेकिन सहर से बर्दाश्त नहीं होता। सहर फिर न्यूज़पेपर उठाती है और उसमें उस केस के बारे में लिखा होता है। केस के बारे में सुन के रज़ा साहब की भूख उड़ जाती है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और मेहमत को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में बाहर की तरफ चले जाते हैं। रज़ा साहब अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। फरिया यहाँ पर आमिर को इन्फॉर्म करती है कि वो बाहर निकल आई है और आमिर भी मैसेज पढ़ लेता है और वो भी अब बाहर आने की तैयारी में होता है। फरिया जो है यहाँ पे ये लोग ये प्लान करते हैं कि थोड़ी देर आगे तक तो फरिया बस में जाती है और उसके बाद आमिर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ खतीजे अब मेहमत को समझा रही होती है कि प्लीज़ तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना, ये जो कोर्ट का मामला है इस मामले में कि वो हमारे लिए फिर बदनामी का सबब बन जाए। जानसू अलग से बहुत गुस्से में होती है अपनी वालदा के लिए, सनम बेगम के लिए, और वो लारा और लारा की वालदा आई हुई होती है और घर का हाशर नशर देख के वो लोग हैरान रह जाती है। जानसू उनको भी खूब लगे हाथों ले लेती है कि ये सब क्योंकि वो तुम्हारी कस्टमर है, तुमसे सबसे ज़्यादा ड्रेसेस वही लेती है, इसलिए तुम लोग कहाँ उसको नाराज़ करोगे कि वो इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रही है, ये हरकतें कर रही है शौहर को मार के। दूसरी तरफ फरिया और आमिर कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं और फरिया
یہ کورٹ کے کیس اور اخبار کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ اس طرح کے بیان آئے اور میرے والد کی طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی۔ عامر بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے والد نے بھی بہت عجیب شرط رکھی ہوتی ہے کہ تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا تبھی میں کیس واپس لوں گا۔ صنم بوتیک پر آتی ہے اور لارا کی والدہ سے اپنے گھر کی چابیاں لے لیتی ہے تاکہ ضروری سامان لے سکے، اور لارا کی والدہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا تھا۔ دوسری طرف ہنال آتے آئسن سے ملنے کے لیے اور اس باقاعدہ سے کہ تم نے مطلب صنم کے ساتھ ایسا کیا کیا، تو وہ طنز کرتی ہے کہ مطلب آؤ تم اس کے لیے یہاں تک آ گئے، میں سمجھی تم فون کرو گے، تم تو اتنے سیریس ہو اس کے معاملے میں۔ اور یہاں پر ختیجہ خاتون اپنی بیٹی کی طرف سے بہت پریشان ہوتی ہے اور سیر سے کہتی ہے کہ تم جا کے اس کا تھوڑا پوچھ کے آؤ، دیکھو کہ کیا چل رہا ہے۔ اور یہاں پر واقعی میں کچھ اچھا نہیں چل رہا ہوتا۔ قرائے کے الگ سے کلثوم کو بٹھاتا ہے کہ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور ڈیورس کا کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں ڈیورس دینے والا ہوں، کیونکہ یہ تو نہیں بتاتا کہ ہانڈے کے لیے دے رہا ہوں، لیکن بس وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک ولیج گرل ہو اور یہ ایک حادثاتی شادی تھی وغیرہ وغیرہ۔ عامر اور لیونت سر کی بات ہوتی ہے، عامر اور لیونت سر آپس میں بات کرتے ہیں۔ لیونت کہتے ہیں کہ میں نے بہت مشکل سے مہمت کو سمجھایا ہے، پلیز اس سے پنگا مت لو، یا اگر وہ کچھ کرے تو اس پہ ریئیکٹ مت کرو۔ لیونت عامر کو سمجھاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوبارہ سے فریہ کے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر تم اور مہمت آپس میں لڑو گے۔ پھر رضا صاحب کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ختیجہ خاتون چائے بنا رہی ہوتی ہے اور چائے تیار کر کے وہ رضا صاحب کے پاس لے آتی ہے اور دونوں مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ لیونت کی تعریفیں کرتے کہ بہت اچھا انسان ہے، اسی نے مہمت کو منایا اور مطلب سمجھایا، ہمیں اس کی دعوت کر لینی چاہیے۔ اور وہ اسی طرح سے مہمت کو فون کرتے ہیں۔ مہمت جو ہے وہ نوبہار بیگم کا ڈرائیور ہوتا ہے، ابھی تو اس کی یہی جاب ہوتی ہے۔ نوبہار بھی یہ سن کے خوش ہو جاتی ہے، بیٹی کی دعوت ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر سحر آتی ہے کلثوم کے گھر، سحر کلثوم کے گھر آتی ہے اور کلثوم اس کو ساری کہانی سناتی ہے، تو سحر اس کو اپنے اونچے ہتھ بتاتی ہے کہ تم ایسے چیخو چلاؤ اور بہت ہی مسکین سی لڑکی بن کے اپنے شوہر کی ہمدردی حاصل کر لو۔ دوسری طرف جانسو بہت غصے میں ہوتی ہے، ریسٹورنٹ آتی ہے، وہاں کے مینجمنٹ سے بات کرتی ہے کہ یہاں پہ صنم بیگم کا کوئی کام نہیں ہے، یہ میرا ریسٹورنٹ ہے۔ دوسری طرف عامر اور فریہ کالج میں بھی اپنی محبت سب سے چھپا کے لیکن دلوں میں رکھ کے بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اشاروں اور لیٹرز میں بات کرتے ہیں۔ صنم بیگم یہاں پر آتی ہے جب اپنا سامان دیکھتی ہے اور اس طرح سے ہالدن کا بھی مطلب جیسے دیکھتی ہے تصویر کٹی ہوئی، اور تو بہت اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اور عامر اب جو ہے بس میں سفر کرنا اس نے شروع کر دیا فریہ کے بعد۔ دوسری طرف صنم صاحبہ جو ہے وہ نوبہار سے رخصت لیتی ہے، اس کا ڈور نوک کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں اب سے ہوٹل میں رہوں گی۔ اور یہاں پر لارا اور جانسو میں پھر تو میں ہو جاتی ہے، وہی کسٹمر والی کہ صنم بیگم تم لوگوں کی کسٹمر ہے تو اس لیے تم لوگ اسے کچھ نہیں کہتے۔ فریہ آتی ہے، جانسو کو سنبھالتی ہے اور جانسو کو اپنے کمرے تک لے کے چلی جاتی ہے۔ دوستوں احمد اور رضا صاحب جو ہوتے ہیں وہ کافی عرصے بعد باہر نکلتے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف رویے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ان کی مارکیٹ میں مطلب وہ بازار میں وہ رسپیکٹ نہیں رہی۔ خیر یہاں پر اگلے سین میں بلند اور صنم بیگم کو دکھایا جاتا ہے اور بلند سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ حیران رہ جاتی ہے اور یہاں جانسو جو ہے وہ فریہ سے پوچھتی ہے کہ مطلب تمہارا اور عامر کے درمیان کیا اب بھی ریلیشن یا کوئی تعلق ہے، تو فریہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے جانسو کو پتہ لگا تو وہ ڈھول بجا دے گی۔ اور یہاں پہ مہمت اور رضا صاحب جو ہے وہ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہمیں ویسل جو ان کا مارکیٹ میں اس کے ساتھ شیئرز تھے، ہمیں اس سے الگ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف دوستو بلند جو ہے وہ صنم کو اسی جگہ پہ لے آتا ہے جہاں مختلف ٹرین کی پٹریاں ہوتی ہے، ٹرینیں آ رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے۔ بلند سے کہتا ہے یہاں پہ تمہیں جو بھی ٹینشن ہونا زور زور سے چلاؤ، زور زور سے جو انسان تمہارے دل میں جس سے تم نفرت کرتی ہو اس کو گالیاں دو، تمہاری ساری ڈپریشن دور ہو جائے گی۔ دوسری طرف صنم ایسا ہی کرتی ہے اور اسے بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے اور وہ بلند کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ یہاں پہ لیونت سر کی دعوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور لیونت سر آ جاتے ہیں اور ایسے میں عامر سے بھی ملتے ہیں اور عامر قرائے کو اپنے اپارٹمنٹ بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مطلب دیکھو یہ 3 زندگیوں کا سوال ہے، اس طرح ڈیورس کی بات کرنا، تم اپنی زندگی، کلثوم کی زندگی اور ساتھ میں ہانڈے کی زندگی بھی خراب کر رہے ہو۔ یہ لوگ سب آپس میں بات
بات کرتے ہیں. یہاں پہ مہمت بتاتا ہے کہ میں تمہاری والدہ کا ڈرائیور ہوں, تو 3 دفعہ میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا چکا ہوں, پتہ نہیں اسے کون سی بیماری. نوبہار بیگم کو دکھایا جاتا ہے. لیونت ایسے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مطلب والدہ آپ 3 دفعہ ہاسپٹل گئی ہے, تو ایسی کون سی آپ کو بیماری. اسی دوران بلند آتا ہے اور کہتا ہے او ہو فیملی میٹنگ. تو لیونت اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم کیا یہ صنم کو لیے پھر رہے ہو, میرا اور اس کا بریک اپ ہو چکا ہے, تم اس طرح مجھے ڈش نہیں کر سکتے. نوبہار بیگم یہ باتیں سنتی ہے تو بہت حیران رہ جاتی ہے. اسی طرف صنم جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے. اونال سے کہتی ہے کہ مجھے جانسو نے ہوٹل سے بھی نکال دیا. تو وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں, اس جانسو کا بندوبست کرتا ہوں میں. اونال کو بہت غصہ آتا ہے. جانسو آتی ہے اور عامر کا دروازہ ناک کرتی ہے, اور فریہ یہاں پہ عامر کے ساتھ اپارٹمنٹ میں ہوتی ہے اور بہت گھبرا جاتی ہے. تو عامر کہتا ہے پریشان مت ہو, میں اسے دروازہ نہیں کھول کے دوں گا جب تک وہ یہاں سے جائے گی نہیں, اور ایسے میں وہ چلی جاتی. دوسری طرف سحر اپنے کمرے سے سارا سامان نکال دیتی ہے. تو فریہ کہتی ہے کہ صندوق, میں اپنی والدہ کا صندوق اپنے کمرے میں ہی رکھوں گی. وہ کمرے میں لے آتی ہے اور سوچتی ہے کہ نکاح نامہ اسی میں رکھ دے گی, کیونکہ کوئی اور اس کے کمرے میں ایسی جگہ نہیں ہوتی اور صندوق کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے. اور اس طرح سے وہ نکاح نامہ صندوق میں رکھ دیتی ہے. عامر کی والدہ جو ہے وہ جانسو سے ملنے آئی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے میں وہ عامر کو بھی دیکھتی ہے اور اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اپنے گھر آ جاؤ, یہ سب کچھ چھوڑ دو. عامر دھیان نہیں دیتا, اور ایسے میں وہ جانسو کے پاس آتی ہے اور جانسو سے بتا دیتی ہے کہ فریہ اور عامر کا بریک اپ ہو چکا ہے. وہ عامر کی والدہ کو یقین نہیں آتا, اور پھر وہ صاف صاف بتا دیتی ہے کہ میں بچپن سے عامر کو کتنا پسند کرتی ہوں. جانسو سے یقین دلاتی ہے کہ ایک ایک پیپر میگزین میں ایک ایک چیز اس کی میرے پاس ہے, اور اسے دکھاتی ہے. عامر کی والدہ حیران رہ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھو مطلب امیدیں مت اس طرح پالو, عامر میرے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی سب اسے بھول جاؤ. اور جانسو بہت ہرٹ ہوتی ہے یہاں پہ کہ مطلب نہ والد رہا, نہ کوئی اچھا لائف پارٹنر ملا, بہت اپنی ادھوری خواہشوں کے ساتھ بس حیران پریشان سی کھڑی رہ جاتی ہے. کلثوم بہت ڈپریس ہوتی ہے, اور اسی ڈپریشن میں وہ مجبور ہو کے سحر کو فون کرتی ہے اور سحر سے پوچھتی ہے کہ میں کیا کروں. تو سحر سے کہتی ہے کہ تم کالج جاؤ, سب کو جتاؤ کہ قرائے تمہارا شوہر ہے, اور اس طرح قرائے پھر تمہیں ڈیورس آسانی سے نہیں دے گا. ایسے ہی کرتی ہے کلثوم اور کالج چلی جاتی ہے. اور کالج آتے ہی اس کی فریہ سے ملاقات ہوتی ہے, اور فریہ اسے کہتی ہے کہ مطلب کئی یہ الٹی سیدھی پٹیاں تمہیں سحر تو نہیں پڑھا رہی. اس بات پہ کلثوم کو غصہ آ جاتا ہے کہ تم سے تو سحر اچھی ہے, سحر کم از کم اچھا مشورہ تو دے دیتی ہے. فریہ حیران رہ جاتی ہے, اور ایسے میں روتے دھوتے کلثوم باہر نکلتی ہے اور سحر کو فون کرتی ہے کہ فریہ کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہے. اور یہی سحر چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں درار پڑے, اور وہ بہت خوش ہوتی ہے اپنا یہ گیم کامیاب ہوتے ہوا دیکھ کے. دوسری طرف صنم جو ہے وہ نوبہار سے آ کے ملتی ہے, اور نوبہار اسے شاکڈ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مطلب کیسے میرے 2 بیٹوں میں اس کی وجہ سے ایک تناؤ کی کیفیت ہے, دونوں آپس میں مطلب ان کی نہیں بن رہی. عامر اور فریہ اس بات سے شدید پریشان ہوتے ہیں, قرائے اور کلثوم کا جو ریلیشن خراب ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے. دوسری طرف محمد جو ہے وہ ویسل کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے شیئرز کی بات کرتا ہے. ویسل کہتا ہے کون سے شیئرز, کہاں کے شیئرز, اب تمہارا بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے, تمہاری بہن بھاگ گئی ہے, تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم اب مجھ پہ مطلب اب دکھاؤ گے, اپنے سورس آزماؤ گے میرے اوپر. اس بات پہ بہت تو میں ہوتی ہے, اور محمد کو بہت غصہ آتا ہے. یہاں پہ رضا صاحب جو ہے وہ کہتا ہے مجھے عمر کی بہت یاد آ رہی ہے, اور زہرہ کی بھی بہت یاد آ رہی ہے, میں گاؤں جانا چاہتا ہوں. خدیجہ اس کا سامان وغیرہ تیار کرتی ہے, اور محمد گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے دماغ سے باتیں نہیں نکل رہی ہوتی. اسے عامر پہ شدید غصہ آتا ہے کہ ایسے میں عامر اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور محمد کو وہ نظر آ جاتا ہے. اور یہ جو سین ہوتا ہے یہ لیونت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ محمد آخر چاہتا کہ وہ گاڑی کیوں اس طرح سے چلا رہا ہے عامر کی طرف. اور ایسے میں وہ عامر پہ ٹھوک دیتا ہے, اور کلثوم بھی یہ دیکھتی ہے, لیونت سر بھی دیکھتے ہیں. دوسری طرف رضا صاحب آ کے صندوق کھولتے ہیں, کیونکہ ختیجہ اسے کہتی ہے کہ عمر کے کھلونے جو ہے وہ صندوق میں پڑے ہیں, کیونکہ رضا صاحب کو گاؤں جانا ہوتا ہے تو اسے کھلونے بھی عمر کے ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں, اس کے چھوٹے بیٹے کے. تو ایسے میں وہ صندوق کھولتا ہے, اس میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فریہ آتی ہے, اور فریہ یہ دیکھ کے گھبرا جاتی ہے کہ کہیں اسے نکاح نامہ نہ مل جائے. اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے دوستوں, اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں عامر کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, اور فریہ کا نکاح نامہ رضا صاحب کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ. دوستوں غلطی سے ایک مجھ سے مسٹیک ہو گئی. یہ جو مطلب
30 ہے، مطلب 31 32 33، ابھی یہ ایپیسوڈ 39 آیا ہے، تو یہ 30 کو میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، مطلب یہ 50 ایپیسوڈ ہونا تھا. تو پلیز آپ یہ میری مطلب غلطی درگزر کیجیے. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس ڈیوریشن میں ایسا ہوا میرے ساتھ، تو اس کے لیے بہت معذرت. اصل میں یہ 50 ایپیسوڈ ہے، لیکن 30 2 دفعہ ریپیٹ ہونے کی وجہ سے 2 دفعہ 31 32 اور اس طرح دوبارہ سے پھر 31 32 ریپیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور یہ بعد میں مجھے سمجھ آیا جب ابھی دوبارہ میں